वजाहत तलब करना हमारा हक है। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं अपनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी और ANP के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपने इस्तीफे हमें भेज दिए हैं कि उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं कि अब भी उनके लिए मौका है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें, PDM की तरफ बाकायदा रुजू करें। नून लीग will have to decide कि क्या वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। मैं उनकी माफ़ी के मुतालबे में उसी नज़र से देखता हूँ जो उन्होंने मेरे से जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है। जो उन्होंने वो कागज़ फाड़ा है, मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफ़ी को। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे PDM में पड़ने वाली जो दरार है और इस हवाले से सामने आने वाले मौक़िफ़। ANP की तरफ से वजाहत तलब किए जाने के मामले पर PDM छोड़ने और PPP की तरफ से PDM के इंतजामी ओहदे छोड़ने के बाद पहली दफ़े PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मंजर आम पर आए और उन्होंने दोनों जमातों से अपने फैसले पर नज़रसानी करने का कहा। PDM के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना साहब ने PPP और ANP को वजाहती नोटिस देना जो था उसको कहा कि वो PDM का हक है और PDM को ये तवक्को है कि दोनों जमातें, तवक्को नहीं थी कि दोनों जमातें जो हैं वो बाप से वोट लेंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुताबिक PDM जो है रमज़ान में अपने फैसले करेगी और तहरीक की रफ्तार के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। मौलाना साहब का जो ये ताज़ा तरीन रद्द-ए-अमल आया है, ये गुज़िश्ता रोज़ को जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर PPP ने जो PDM की तरफ से वजाहती नोट भेजा गया था PPP को, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि PDM को माफ़ी मांगनी चाहिए। PPP ने PDM के इंतज़ामी ओहदों से अपने इस्तीफ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को भिजवा दिए हैं। ये सारी पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब PPP, नवाज लीग, JUIF और ANP की आपस में शदीद जो एक बदइत्तेमादी है वो देखने में सामने आ रही है और इल्ज़ाम तराशी के साथ साथ सियासी तानेबाजी जो है वो भी अपने अरूज पे है। जो PDM की तरफ से दी गई मोहलत है उसका क्या मतलब है? क्या अब भी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके अंदर मुफाहिमत जो है वो मुमकिन है? इस हवाले से गुफ्तगू आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी जनरल PDM और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बड़ा रौला थोड़ा मुक ही नहीं रहा, रमजान आ गया और बड़े मसाइल थे मुल्क में आपके खत्म ही नहीं हो रहे सर PDM के। आज क्या हुआ सर मीटिंग में? ये तो थोड़ा सा एडिटोरियल नोट था। और पड़ा हुआ है उसकी आप बात ही नहीं कर सकती सर। हम जिससे सवाल पूछ सकते हैं ना उसी के रोले का जिक्र कर सकते हैं ना, अब क्या करें। रोला कोई नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है सर। रोज हम शो करते हैं, कर दी है। उन्होंने कहा हम एक इंतजामी ढांचा है, किसी ने खिलाफवर्जी की हो तो उससे जवाब तलबी हमारा हक है। हमने वजाहत मांगी है, वजाहत आनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि वकार से सियासत करें और उन्होंने कहा मैं आपको मौका देता हूं, हम चाहते हैं कि आप इस इत्तेहाद में शामिल रहें, लेकिन इस इत्तेहाद के एतमाद को बहाल करना आपका काम है। ये उन्होंने सारी बात की। सर, पर मीटिंग जो आज हुई आपकी काफी अरसे के बाद, क्योंकि बीच में मौलाना साहब बीमार थे, पता नहीं आप लोगों का भी उनसे कोई गुफ्तगू हुई कि नहीं उस दौरान, तो मीटिंग में आपने मतलब कि क्या आप गुफ्तगू की? ये तो उनकी जो मीडिया टॉक थी ये तो हम सब ने सुन गई ना। नहीं, देखिए जो उनसे वजाहत तलब की गई थी उस पर जो रिएक्शन प्रेस के जरिए आया है हमने उसको कंसिडर किया और वहां पर ये जो मौलाना साहब ने बयान किया वहां पर राय यही थी कि सियासत में वकार जो होता है, जो डिग्निटी होती है, उससे नहीं हटना चाहिए। तो अगर उनको कोई शिकायत थी तो वो PDM के सरबराही इजलास बुला सकते थे, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग बुला सकते थे, वो जवाब लिख के भेज सकते थे। ये उनकी ऑप्शंस थी। सर, बट ये ऑप्शंस आपके पास भी थी ना।
अगर हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी। नहीं सर, बट जब पीडीएम की तरफ से या आपकी तरफ से ये पब्लिक किया गया, मीडिया पे बात फैलाई गई कि जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया है पीपीपी को एएनपी पे, फिर उन्होंने इसी तरह रिएक्ट करना था। अगर आप भी खामोशी से एक इजलास बुला के ये बंद दरवाजे के पीछे बात कर लेते तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का भी इतना रिएक्शन नहीं आता। तो ये भी तो सर देखने की बात है ना कि शो कॉज नोटिस का लफ्ज जो था, ये पहली दफे जब पीडीएम के जराए से खबर चली कि शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, तो ये भी तो मीडिया पे आई ना, आप लोगों में ने भी तो उसको पब्लिक किया ना। से कहूं कि आप पूरी प्रेस से पूछ लें कि उनको उस जो खत है उसको सबके पास है और वो हमने नहीं दिया। उसकी सिर्फ कॉपी जो पीडीएम के अंदर मेरे पास है, और मैंने दोनों जमातों को कहा था कि हम प्रेस को रिलीज नहीं कर रहे। एक्सप्लेनेशन है, बड़ी अच्छे अल्फाज में मामला बयान किया है। मीटिंग करके बात ये कर लेते। मीटिंग में ये बातें हो नहीं सकती क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग के फैसले को तोड़ा है। वो उनको अब जवाब देना होगा कि आपने क्यों ये काम किया है। ये अगर वो जवाब उनसे मांगा गया है, ये हमारा हक था। ये एक इंतजामी ढांचे का हक होता है। तो आप अगर जबान तोड़ दें, अपने एतमाद को ठेस पहुंचा दें, बयानिए से इनराफ कर लें, हुकूमत से कोलैबोरेट करके, जो असल बयानिया पीडीएम का क्या है कि जो हम मानता रहा है मुल्क में कि हम आइन से हटकर काम करते रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट करते रहे हैं, वही काम जाके आपने किया सर। बट माजी के अंदर ये भी रिवायत रही है कि जब ऐसा एक अलायंस बनता है मगर उसके अंदर कोई पार्टी जो है वो कोई अलग से फैसले करती है तो इतना उस पर शोर भी नहीं मचाया जाता। 2007 के अंदर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, साथ में वो मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू भी कर रही थी। मुशर्रफ साहब का कू हुआ 99 के अंदर, इसी तरह की एक मूवमेंट या जो अलायंस बनी अपोजिशन जमातों की, उसके बाद नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान वाले मुल्क से बाहर चले गए। अब वो अलायंस को नहीं मालूम था। तो इस तरह के वाकयात तो होते हैं ना सर। इस दफे तो इतना शोर मचा। ये हकायक बड़े फर्क हैं। अच्छा सर, हम जी बिल्कुल, वो जब मुल्क से बाहर गए कोई अलायंस यहां पर नहीं था और वो अपने जोर पर गए, मुकदमा भुगतने के बाद गए, ये भी हम भूल जाते। तो अगर आपने माजी की बातें करनी है तो कर दें। हम जब पीडीएम में आए थे ये पॉसिबल नहीं है। ये है कि माजी में हमारी रवायत से रही है ना, हमारी जमातों की के अलावा भी। आज रवायत तोड़ने के लिए पीडीएम बनी है। पीडीएम रवायती काम नहीं कर रही। पीडीएम ये पहली दफा कह रही है कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हम वो तमाशे नहीं करेंगे जिसका हम सब हिस्सा रहे माजी में, उससे हटकर हम आए हैं। अगर आपने आज वही काम करना है तो फिर आपका रास्ता जुदा होगा। तो सर इसका हम ये मतलब समझें कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई या एएनपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है पीडीएम में? मौलाना साहब दी है, उन्होंने कहा है कि एतमाद जो आपने तोड़ा उसको बहाल करें। सर वैसे मौलाना साहब के टोन में और आपकी टोन में बहुत फर्क है। मे आई पॉइंट दैट आउट? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बेपनाह दुख है जो पीपल्स पार्टी ने किया है, मुझे अफसोस है क्योंकि मैं विटनेस हूं इन सब बातों का। He is being more pragmatic. वो उनको इतना मौलाना साहब अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है। सही। लेकिन फैसला वही होगा जो पीडीएम करेगी। मौलाना साहब ने आज मुशावरत करके एक फैसला दे दिया है कि आपके लिए गुंजाइश देते हैं, एतमाद बहाल कर दें। बट मौलाना साहब ने ये नहीं कहा कि शायद इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता है। वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं। So this is it now. So अब आप कब तक इंतजार करेंगे सर? एतमाद बहाल कर दें, इंतजार कर लेंगे। नहीं सर, बट वो एतमाद किस तरह बहाल करेंगे ना? ये तो बहुत एक वेग तोड़ने वाला होता है, वो एतमाद बहाल करता है। वो जानता है मुझसे गलती क्या हुई है। नहीं सर, आपने एतमाद बहाल करने का पहला स्टेप होता है अपनी गलती का एतराफ करना कि मैंने गलत काम किया। अगर आप उसको एतराफ ही नहीं करेंगे, आप समझेंगे मैंने सही किया है। मौलाना साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं था कि बाप का बाप कौन है। तो ये बात समझने वाला समझ जाता है कि आपने किया क्या है। अब उस एतमाद को बहाल करने की कोशिश करें। हमारी भी ख्वाहिश है कि एएनपी और पीपल्स पार्टी साथ रहे। नहीं सर, बट लेकिन अगर वो इस किस्म का इनहराफ इतनी छोटी कुर्सी के लिए करेंगे, मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी हासिल करने के लिए अपनी जबान तोड़ने को तैयार हैं, एतमाद तोड़ने को तैयार हैं, अपनी की हुई दुआ से हटने को तैयार हैं, तो कल कोई बड़ा जब मकसद, बड़ी कुर्बानी का वक्त आएगा, कोई बड़ी कुर्सी की बात अगर चल पड़े,
پھر کیا ہوگا؟ تو سر یہ اس آرگیومنٹ کو ہم فلپ بھی کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنی چھوٹی سی کرسی تھی آپ ان کو کنسیڈ کر دیتے اور ختم ہو جاتی بات. یہ دو آرگیومنٹس ہیں. میں یہ کہتا ہوں کل ان کو کوئی بڑی کرسی دکھا کے ان کو لے گیا تو پھر کیا کریں گے سر؟ یہ تو پھر ہم چھوٹی کرسی پہ چلے گئے, بڑی کرسی پہ تو سر بہت چلے جاتے ہیں, اب کوئی پتہ نہیں ہے. جس نے جانا وہ جائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کو کرسیوں کی خواہش ہے سو بسم اللہ کرسی پہ بیٹھے. اب یہ کہنا کہ ایک اور جو جماعت ہے اس سے آپ کہیں کہ وہ آپ معافی مانگے آپ سے, ہم نے نہیں کہا آپ نے ابھی کہا ہے سر, نہیں یہ بالکل نہیں. آپ نے کہا معافی مانگے. میں نے کہا کہ آپ کو اعتماد بحال کرنا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. آپ نے کہا سر ابھی پہلا بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. یہ بڑا پن ہوتا ہے, یہ سیاست ہوتی ہے, یہ ڈگنیٹی ہوتی ہے, یہ وقار جسے کہتے ہیں. بٹ سر ایک ریال پالیٹک بھی ہوتی ہے کہ کیا آپ ان سے ریال پالیٹک کرنی ہے تو راستے بہت سے ہیں. ریال پالیٹک کرنے سر ایونچولی تو پھر یہی ہوگا نا. میں دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ اس عمل سے انہوں نے عزت کمائی ہے. اپنے آپ کے لیے دو سوال کر لیں, کیا آپ نے جو کچھ کیا اس سے عزت کمائی ہے, اور کیا جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو ایک بڑے مقصد کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا. سر بٹ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جب تک یہ اعتراف نہیں کریں گے یا کوئی اور بھی سٹیپ ہے جو مطلب کہ جیسے کہ یہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے ان کے لیے. سر بٹ کوئی آپ نے بھی تو اعتماد بحال کرے, جو بھی اعتماد کی بحالی کا راستہ ہے. سر بٹ یہ کوئی نہ کوئی آپ نے بھی تو آپشنز ڈسکس کیے ہوں گے نا کہ بھائی جیسے یوسف رضا گیلانی وقت نہیں ہے کہ جو انہوں نے توڑا تھا تو انہوں نے توڑا تھا اعتماد. اب اعتماد کو بحال کرنا ان کا کام ہے. یہ تو بہت ویگ سی بات ہے کہ وہ اعتماد بحال کر دیں گے. وہ کیا کریں گے تو آپ مانیں گے؟ گھر پہ ہوا, سب نے ایگری کیا, دعا کی, اس کے بعد آپ نے جا کے حکومت سے مل گئے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے ووٹ حاصل کر کے لیڈر اپنی کرسی حاصل کر لی. یہ ویگ بات نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہی, ویگ بات یہ ہے کہ وہ کس طرح اعتماد بحال کرے. دیکھیں اب پھر وہی بات آپ کہتے ہیں ماضی کی بات نہ کریں, بٹ آپ سب نے بھی ووٹ دیا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو, تب بھی کوئی نہ کوئی تو گفتگو ہو رہی ہوگی. اب آپ کی پارٹی میں سے کسی نے کہا کہ جی ہم تو بات ہی نہیں کرتے فوج سے, پتا چلا کہ زبیر صاحب جا کے 2 دفعے ملاقاتیں کر رہے. ہو جاتی ہیں ایسے واقعات. ایسی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں یہ سر میری بات تو سنیں نا, میں اب سیدھی بات کرتا ہوں, میں سیدھی بات کرتا ہوں. میری کتاب میں گنجائش نہیں ہے سر, میری کتاب میں کوئی اپنی زبان سے ہٹ جائے, میرے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں سر آئی نو, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد جب پی ایم ایل این بھی کہتی ہے نا اب ہم نہیں گفتگو کریں, تو کوئی لوگ یقین کرتے ہیں. ہم نہیں گفتگو کر رہے. زبیر صاحب نے جو ملاقات کی ہے بتا دیں کیوں ملاقات کی ہے. سر گال تو کرن دو, سوال ہی نہیں پوچھنے دے رہے ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں نا سر, آپ جب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں گفتگو کریں, کچھ لوگ یقین کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں یقین کرتے, بٹ وہی دا پوائنٹ از کہ وہ ایک تھوڑا سا کریڈیبلٹی کا گیپ کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اب ایک اتحاد بنا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسے اقدام ہوں گے جو آپ نے سوچے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہو گیا تو شاید ہم پی 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 کی بات پہ یقین کر لیں, اگر وہ صرف اس طرح کریں گے تو ہم یقین نہیں کریں گے. جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کرسی, تو جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں مانے. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ کرسی کی بات نہیں ہے, یہ کرسی کی بات نہیں. جو آپ نے کر دیا آپ نے کر دیا ہے, آپ نے اعتماد توڑ دیا ہے, اس کو بحال کریں. کیسے جی؟ جب آپ گلاس توڑتے ہیں نا اس کو ذرا جوڑتے ہیں, جوڑتے آپ ہیں. میں نہیں آپ کو راستہ بتا سکتا, آپ کو پسند نہیں آئے گا راستہ. میرا راستہ یہ ہے, میرا راستہ. جی میں ڈیمانڈ نہیں ہے میری, ٹھیک ہے, پھر گزارش کر دوں. اعتماد کی بحالی کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نہیں کہتا ہوں معافی مانگی, غلطی ہو گئی. مجھے بڑی کرسی کی ضرورت تھی, مجھ پہ دباؤ تھا, میری سی نے کہا تم کرسی لے کر آؤ, میں کرسی کے پیچھے چل پڑا, میری آنکھیں بند ہو گئی, مجھ پہ سحر ہو گیا. مولانا صاحب has the same standards. مولانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ میں گنجائش چھوڑتا ہوں. اچھا کتنی دیر کے لیے ہے یہ گنجائش؟ دیکھیں ڈیڈ لائن ہے یا نہیں ہوتی. ہم نے 7 دن دیے تھے, جو ہم نے ایکسپلینیشن کا نوٹ بھیجا تھا انہوں نے جواب دے دیا 7 دن میں. ٹھیک ہے, ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمیں لکھ کر بھیج دیتے, پریس کے ذریعے پتہ چلا تو ہم نے بھی پریس کے ذریعے ان کو بتا دیا. صحیح ہے. نہیں تو اب کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. ڈیڈ لائن سے نہیں ہوتی, معقول وقت ہوتا ہے, جو معقول وقت کا اگر وہ کچھ معقول وقت میں وہ نہیں آتے تو پھر یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں چلنا چاہتے. بٹ اب مولانا صاحب will not try to reach out. نہیں جی نہیں.
کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر اب یہ بتائیں کہ اب نا واٹ نیکسٹ فار پی ڈی ایم؟ چلیں یہ تو ایک طرف ہو گئی بات. پی ڈی ایم اب اپنے راستے کا خود تعین کرے گی. پی ڈی ایم ایک تحریک سر استعفیٰ پی ڈی ایم کا ایک مقصد ہے. دیکھیں استعفیٰ دینا ہو یہ معاملات ہم طے کریں گے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہوگی. تحریک کا ایک مقصد ہے, تحریک کا مقصد عمران خان کو اتارنا صرف نہیں ہے. عمران خان تو اس خرابی کی ایک نمونہ ہے, اس کے ایک ایگزامپل ہے جو ملک میں خرابی ہے. اس خرابی کا عکس آپ کو ملک کے ہر شعبے میں نظر آ رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے, نظام کو آئین کے مطابق نہیں کریں گے, کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے, اور آئین کے مطابق کام ہوتا ہے جب آپ جمہوری اداروں کو مضبوط کرتے ہیں, جب آپ کرسیاں نہیں ڈھونڈتے, جب آپ باپ کے ممبر آ کے یہاں اپوزیشن میں نہیں بٹھاتے. اور سر اب ہم یہ بھی سمجھیں کہ اب پی ڈی ایم کے اندر اگر کوئی اور جماعت بھی اس طرح کے کوئی فیصلے کرتی ہے تو آپ ان کو بھی پی ڈی ایم سے نکال دیں؟ جو پی ڈی ایم کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے وہ خود اپنا راستے کا تعین کر رہا ہے. میں ایک اتحاد ہوں, اتحاد کی بنیاد اعتماد پہ ہوتی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی باتیں میں کچھ باتیں تو قبول ہیں, کچھ نہیں ہیں, کچھ مجھے پسند نہیں ہے, مجھے کرسیاں پسند ہیں, میں کرسی کے پیچھے چل پڑا ہوں, تو ٹھیک ہے, پھر آپ کرسیوں کے پیچھے جائیں. میں تو ایک بڑا مقصد ڈھونڈ رہا ہوں, میں تو ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہا ہوں, وہ کرسی میں بدقسمتی سے نہیں ہے. جو جماعتیں بچ گئی ہیں آپ کو یقین ہے پورا کہ یہ اعتماد جس کی آپ بات کریں آپ کو ان سب جماعتوں پہ ہے؟ اگر میری جماعت خود یہ کرے تو اس کو پی ڈی ایم میں رہنے کا حق نہیں ہے. اور سر اگر کل کو ہو گیا, کل کو دیکھیں نا اگر نئے پی ڈی ایم کے حصہ نہیں رہیں گے. سر فریش الیکشنز کل کو کال ہو گئے میں ان کو ایکسپلینیشن مانگوں گا, وضاحت طلب کروں گا ان سے اگر کسی نے کیا. پھر نہیں سر, بٹ دیکھیں نا کل کو اگر فریش الیکشنز کال ہو جاتے فار واٹ ایور ریزن, جی لیٹس ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن, فریش الیکشنز کال ہو جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ اب ان الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی. نہیں سر یہ تو کوئی بات نہیں سر. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نظام کے لیے کریں, آپ کو بھی پتا ہے, بلکہ پتا کیا ہے, یہ تو پی ایم ایل این کا دعویٰ ہے نا کہ جب بھی نیا الیکشن ہوگا آپ لوگ جیتیں گے, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہی ہیں, مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں کہہ رہی ہوں سر یہ تو پی ایم ایل این بھی کہتی ہے نا کہ اگلا جب بھی کوئی الیکشن. آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن اگلا پی ایم ایل این نہیں جیتے گی. نہیں میں کہا سر یہ اتحاد جیتے گا. نہیں پی ایم ایل این جیتے گی نا سر. تو اب اگر یہ جو سارے ریفارمز ہیں یا نظام کی آپ بات کریں, اس کے باوجود اگر فریش الیکشنز کال ہو گئے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ جیتیں گے, تو آپ تو حصہ لے لیں گے فوراً. یہ سارے ریفارمز جو ہیں دیر بھی معذرت سے, الیکشن میں حصہ لینا میرا حق ہے. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کرنا بھی میرا حق ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ 3 سال پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی کہ اس متنازع نظام میں نہ آنے کی, نہیں سر, تو ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے. سر الیکشنز میں دھاندلی آئین کے مطابق ملک چلے گا دوسری چیز. الیکشن میں دھاندلی ہو آپ پھر بھی جیتے ہیں, حکومت بلا لے, آئین کے مطابق ملک نہ چل رہا ہو تو ٹھیک ہے, میں چھوڑ دوں گا. نہیں چھوڑیں گے نا سر, آپ نے 5 سال چلائی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, چھوڑ دیں گے. نہیں تو پچھلے 5 سال میں یہ ہوا, گزارش کروں گا, پچھلے 5 سال میں یہ ہوا. یہ تلخ باتیں ہو جاتی ہیں. ہم نے چھوڑا. کیا چھوڑا سر؟ 5 سال حکومت کر کے چھوڑا نا. جی آپ حکومت کب ٹوٹی تھی نواز شریف صاحب کی؟ نہیں سر پوری چلی ہے نا 5 سال. 4.25 سال میں ٹوٹ گئی تھی. نہیں سر آپ میں وہی بات کر رہا ہوں, یہ تاریخ میں کہتا ہوں جب ٹروتھ کمیشن بنے گا نا بہت سے حقائق سامنے آئیں گے. کیا سر؟ بٹ آپ نے حکومت کی نا, جماعت نے حکومت کی, توڑی گئی نا سر. اس کے بعد آپ ڈان لیگ, سپریم کورٹ, ویزا, کاما ٹوٹ گئی, وزیر اعظم بنے نا, ٹوٹ گئی پھر بھی چلائی. اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گنجائش موجود تھی. کس چیز کی گنجائش؟ حکومت میں آنے کی. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس کھیل میں ہم یہ کھیل نہیں کھیلتے. یہ کھیل ملک کے مفاد میں نہیں ہے. سر شہباز شریف صاحب کی تو جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ تیار تھے, مگر وہ جگہ پر ہوں گی. سٹیٹمنٹ سے بات نہیں ہوتی, عمل سے ہوتی ہے. میں اس بات کا شاہد ہوں کہ ہم نے کھیل نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور آج اپوزیشن میں ہے. نہیں تو سر وہ جو پھر ان کی جو سٹیٹمنٹ چھپی تھی وہ غلط تھی. کون سی سٹیٹمنٹ؟ سر وہ انہوں نے سہیل بڑائچ صاحب سے بات کی تھی. تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں نے تو کیبنٹ کے ممبرز بھی چوز کر لیے تھے, بٹ پھر کیوں نہیں ہوا؟ کسی اور نے فیصلہ, ہم نے یہ کھیل نہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اچھا تو کیبنٹ انہوں نے فائنلائز کر لی, بٹ آفٹر دیٹ ہی ڈیسائیڈڈ اگین. مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے, نہ کبھی یہ ڈسکس ہوا ہے, نہ ایسی کوئی بات ہے. یہ جواب شہباز صاحب ہی دے سکتے ہیں, جو جہاں تک میری نالج ہے, جو میں جانتا ہوں, جس کا میں حصہ تھا. یہ ہمارا فیصلہ تھا کہ ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पीपीपी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. Pakistan People's Party demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. Noon League will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ وضاحت طلب کرنا ہمارا حق ہے۔ ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے، میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم پی ڈی ایم کے اختلافات اور آج پی ڈی ایم کی جانب سے پی 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 اور اے این پی کو رجوع کرنے کے لیے دی جانے والی آخری مہلت پر ہی بات کریں گے۔ اس حوالے سے پی 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 کا تفصیلی موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسمبلیوں سے استعفے، اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا انتخاب اور اب پی ڈی ایم کی طرف سے وضاحتی نوٹسز کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سخت پوزیشن جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے اور احتجاجاً پی ڈی ایم کے انتظامی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی 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 اور نواز لیگ کا اختلاف بھی جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، جو سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی اعتزاز صاحب، آپ کی جماعت کو پہلے ایک وضاحتی نوٹس، شو کاز نوٹس دیا، اب پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی آخری مہلت دے دی ہے کہ آپ رجوع کریں پی ڈی ایم سے، اتحاد سے، اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے اور ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم جو وضاحت ہے وہ طلب کر سکتے ہیں اپنی ممبر آرگنائزیشن سے۔ میں نے ویسے عارفہ کبھی اس قسم کا مذاق نہیں دیکھا۔ میں شاید ہو سکتا ہے سیاست میں ان سب سے اس وقت سینئر ہوں۔ میں ایوب خان کے وقت اور ایوب خان کے خلاف جو اسٹوڈنٹس موومنٹ تھی، اسٹوڈنٹس موومنٹ تب سے آغاز کیا سیاست کا، پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ان کی کیمپین کرتے رہے اور جلسے ان کے کرتے رہے، اور والد صاحب کے ساتھ پھر مسلسل سیاست، پھر پیپلز پارٹی میں سیاست، پھر ایم آر ڈی کی سیاست اور ایم آر ڈی کا اتحاد، اور ایم آر ڈی کے اتحاد کے بعد اور اتحاد بنے، پی ڈی ایف بنا، اے آر ڈی بنا، اور کبھی میں نے یہ سنا ہی نہیں، یہ خبر نہیں کہاں سے کس قسم کی یہ ان کی سوچ ہے۔ اور اس کی وجہ میں بتاؤں گا، جو میں بڑا سوچ کے پہنچا ہوں، بڑی تکلیف دے کہ یہ کیا وجہ ہے اس کی، پر یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی بھی اتحاد میں یہ الحاق نہیں ہے، اتحاد ہے۔ ایک جماعت یا 10 جماعتیں ایک جماعت کسی کو یا 2 جماعتوں کو شو کاز نوٹس دے رہی ہوں، بھئی یہ کوئی سبارڈینیٹ ملازمت تو نہیں ہے، یہ سول سروس آف پاکستان تو نہیں ہے، یہ کوئی کسی کمپنی کی ملازمت تو نہیں ہے کہ شو کاز نوٹس دیں گے، یہ ملازمت ہی نہیں ہے۔ شو کاز نوٹس یا اظہار وجوہ کا نوٹس یا بتائیں کیا آپ میٹنگ میں ڈسکس کر لیتے ہیں، میٹنگ میں آپ 100 باتیں کر لیتے ہیں، وہاں باتیں طریقے سے ہو بھی جاتی ہیں، پر یہ تو اگلے کی تصدیق کرنے کی بات ہے نا کہ تم میرے ماتحت ہو اور میں تمہیں جی چودھری صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں۔ یہی بات جب ہم پوچھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تو وہ کہتے ہیں کہ جو سیاست ہم نے ماضی کے اندر سب جماعتوں نے کی اس سے ملک کی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی، اور اسی لیے نہیں تبدیل ہوئی کیونکہ ہم ایک طرف اتحاد کرتے تھے، دوسری طرف ہم سارے اپنے اپنے انٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس دفعہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں، اور اب جب ہم کیونکہ نظریاتی ہو گئے ہیں تو پھر اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی جو جماعت ہے وہ ایک عہدے کے لیے کوئی کمپرومائز کر لے اور پی ڈی ایم کے جو فیصلے کیے ہوئے تھے ان کو ایک طرف کر دے۔
اب عارفہ میرا تو نظریہ وہ بالکل نظریاتی اگر میں ہوں اور میں ان سے زیادہ نظریاتی ہوں، پر اگر میرا نظریہ بالکل قطعی طور پہ نہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت سے ملتا ہے اور نہ قطعی طور پہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت سے ملتا ہے، کوئی نظریہ نہیں ملتا ان کا نظریہ تو اصل میں پرابلم اس وقت جو آ رہی ہے نا، اور آئندہ دیکھیں گے آپ یہ اور بڑھتی جائے گی، یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے اور یہ ساری خرابی ہوئی ہے میری نگاہ میں 1985 کی الیکشن اور 1985 کی اسمبلی میں۔ وہ ایک نان پارٹی الیکشن تھا اور نان پارٹی اسمبلی تھی، کوئی پارٹی نہیں، ہر انڈیپینڈنٹ لڑا، اور جو آلتو فالتو پھر رہا تھا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کسی جماعت کے ساتھ کبھی کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، اور وہ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے کارپیٹ بیگر، موسٹ آف دیم وہ اس اسمبلی میں آ گیا، اور اسمبلی میں آنے کے بعد جب ذرا چھڑی گھمائی جنرل ضیاء الحق نے تو وہ ان کے پیچھے لگ کے اور وہ جنیجو صاحب کی مسلم لیگ میں آ گیا، جو ایک مصنوعی آرٹیفیشل، ٹوٹلی آرٹیفیشل پیداوار تھی۔ یہ آرٹیفیشل میں کہہ رہا ہوں، اس کے برعکس دیکھیں نا، اب نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے سیاستدان تھے، ان سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کچھ کئی بات ہو سکتا ہے، بزنجو صاحب جیسے سیاستدان تھے، میر غوث بخش بزنجو، یہ سیاستدان وہ سیاستدان تھے جنہوں نے، جو ولی خان تھے، جو پنیری میں پیدا نہیں ہوئے تھے، they were not bonsai plants، یہ جو پیدا یہ جو ٹیکنالوجی شروع کی ہے جاپنیز نے کہ گملے میں آپ بورڈ کا درخت بھی لگا لو، شیشم کا درخت بھی اگا لیں تو وہ گملے کے سائز میں ہی پوٹڈ پلانٹ جتنا ہی ہوگا، یہ پوٹڈ پلانٹس جتنے یہ سیاستدان سارے، اور ان کا صاحب تو 85 سے لے کے اب تک آپ کے خیال میں پی ایم ایل این جو ہے وہ ابھی تک بونزائی پلانٹ ہی ہے، وہ گملے سے باہر نہیں نکلی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی جماعت بن گئے ہیں، پنجاب سارا ہماری وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن ان کا ذہن جو ہے نا وہ وہی ہے۔ اب وہ ذہن ان کے کیا ہے؟ ذہن ان کے ہے طے کمانا۔ اب وہ ہیں مالک ایک فیکٹری کے، اور باقی سارے ان کے ملازم ہیں۔ اب ملازم کو آپ شو کاز نوٹس دیتے ہیں بھائی تجھے کیوں نہ نکالے، کیونکہ دیٹ از ریکوائرڈ انڈر دا اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس آف 1979 اور 78 ہے، اور اس کے تحت وہ آرڈیننس فیکٹریز ایکٹ کے تحت وہ کاروائی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو پریشان ہو گیا جس دن میں سنا کہ شاہد خاقان عباسی نے شو کاز نوٹس بھیجا ہے ٹو بلاول، چیئرمین بلاول، اینڈ ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی۔ وی ہیو بین ان سو مینی الائنسز، اتحاد، اتنے الائنسز اور اتحادوں میں ہم رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کبھی سنا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ یہ ذہن وہ ہے جو 85 کی غیر سیاسی، غیر جماعتی الیکشن سے نکلا ہے، اور میاں صاحب کے ارد گرد جتنے رہے ہیں وہ زیادہ تر جو رہے ہیں، اگر آج تک بھی دیکھیں تو زیادہ تر وہ 85 کی اسمبلی سے جا کے یا ان کے والد 85 کی اسمبلی میں الیکٹ ہوئے اور پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے، اور وہاں وہ وہاں سے ان کی سوچ ہی ایک طرف گئی کہ جس کے کسی نہ کسی کے سائے کے نیچے چلنا ہے۔ وہ سایہ پہلے ملا ان کو ضیاء الحق کا، پھر سایہ جنیجو صاحب کا مل گیا، پھر سایہ جتوئی صاحب کا مل گیا، اتنی دیر میں نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر ہو گئے، جتوئی صاحب کو ناک آؤٹ کر کے وہ کیئر ٹیکر بنے تھے 1990 میں، ان کو ناک آؤٹ کر کے کیونکہ پنجاب کی سیٹ زیادہ تھی، اور پھر یہ آ گئے، پھر ان کے ساتھ جتنے رہے، وہ شاید خاقان عباسی ہوں، وہ خواجہ یہ اب جیل میں ہے خواجہ صاحب اس وقت، خواجہ آصف صاحب، معذرت میں کہتا ہوں خواجہ آصف صاحب، وہ سرتاج عزیز صاحب ہوں، وہ آپ کے جو گورنر اور میاں اظہر صاحب ہوں، وہ جو بھی نکلا
اور ان کے ساتھ اس میں آیا پاور. ان کو سیاست کے رموز کا علم نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں اس کے فرق آپ دیکھ لیں, فرق اس میں ہی دیکھ لیں. فرق جو کل پریس کانفرنس کی ہے چیئرمین بلاول نے, میں کوئی اپنی پارٹی کی وجہ سے کوئی لائلٹی اور پارٹی کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. چیئرمین بلاول نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کے ساتھ آپ کوئی پریس کانفرنس چلا دیں یہ مریم بی بی کی, آپ کو فرق صاف نظر آ جائے گا کہ کون کس کی تربیت کم از کم ماں والدہ نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو سیاست میں لا کے کیا کس قسم کی اس کی تربیت ہونی چاہیے. یہ کوئی اس نے ڈنڈے ونڈے نہیں چلائے, آر یا پار یا ہا کوئی ایسا کام نہیں کیا. یہ فرق ہے اصل میں. مجھے تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ تمیز ہے اور یہ خط امتیاز ہے. وہ اس پارلیمنٹ میں جس میں, اور میں نام لیے جاتا ہوں ان کی کابینہ کے, یہ کابینہ ساری کی ساری وہ احسن اقبال ہوں, وہ گجرانوالے سے ہمارے دوست ہوں, وہ گجرات. چودھری صاحب یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہوگا تو ہم آپ سے جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر شارٹ بریک. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. when we come back we will continue talking to چودھری اعتزاز احسن. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم کی طرف سے مہلت دی گئی ہے پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اب کیا رد عمل آ سکتا ہے. جی اعتزاز صاحب, آخری مہلت دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, تو میرے خیال میں کافی ایک واضح کر دیا, استعفے بھی بھجوا دیے, شو کاز نوٹس بھی پھاڑ دیا, مگر پھر بھی مولانا صاحب لگتا ہے کہ تھوڑے سے ایک کنسیلیٹری موڈ میں ہیں اب. اور سر اس کے اوپر تو اب آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اور سر ساتھ میں اس پہ بھی ضرور بات کریے گا کہ آج مولانا صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ لگ رہا تھا کہ ذرا زیادہ وہ مہلت دینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واپس آئے. جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیک گراؤنڈ کا, تو کیا مولانا صاحب کی, کیونکہ ایک آبویسلی زیادہ لمبی تاریخ ہے الائنسز کے اندر, اتحاد کے اندر, تو آپ کے خیال میں وہ ایک مختلف شاید چاہتے ہوں آؤٹ کم دین پاکستان مسلم لیگ نواز؟ مولانا ضرور چاہتے ہوں گے. مولانا کے والد مفتی محمود صاحب واز اے کنسنسس میکر. وہ انہوں نے 1977 میں ہمارے خلاف ہی کنسنسس بڑا اسٹرانگ بنا کے اور ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا, لیکن وہ کنسنسس بلڈر تھے. وہ کوشش کرتے تھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, لوگوں کو ایکسپلین کر کے چلنے کی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ 85 کی اسمبلی والے نہیں ہیں, یہ ان سے پہلے سے ان کا شجرہ چلا آ رہا ہے سیاست سے. تو سر پھر مولانا صاحب نے کیوں اجازت دی کہ اس طرح آپ لوگوں کو شو کاز نوٹس ایشو ہو جائے؟ یہ تو خبر نہیں. مولانا تھے, میرے تو خیال میں مولانا سے پوچھا ہوگا. انہوں نے لکھا انگریزی میں جو لیگل لینگویج, وہ تو شاہد خاقان عباسی ہی کی ہوگی. اب وہ پناہ ضرور اسی بات میں لیتے ہیں, ورنہ شاہد خاقان عباسی کا کیا رہ گیا ہے, اس کی کیا مطلب ہے. ایک جو بلاول نے کہا کہ ہم عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں بھائی صاحب, تو وہ کیا رہ گیا اس کا جب پھاڑ دیا شو کا نوٹس. اور اب وہ کہتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ یہ طے ہوا تھا کہ 9 جماعتوں نے یہ کہا تھا اور ایک جماعت. کنسنسس سے جب ہوتا ہے اس میں میجورٹی بھی نہیں لی جا سکتی, اوور ویلمنگ میجورٹی بھی نہیں لی جا سکتی اس قسم کی الائنسز میں. پالیسیز ہیو ٹو بی بائی کنسنسس. وہ آپ ریڈیوس کر دیتے ہیں ایریا آف کامنالٹی اور اس کو براڈر کر دیتے ہیں ان ٹرمز آف دی پارٹیز اٹ اپلائز. اس کو کہتے ہیں کنسنسس. اب اپنے ریڈیوس کرتے ہیں ایریا آف کامنالٹی کو اور اس پہ فوکس کرتے ہیں. اس طرح الائنسز بنتی ہیں اور چلتی ہیں. اب میں نے الائنسز چلائی, میں نے 2 سال ایک موومنٹ چلائی, اور میں چھوٹا سا آدمی ہوں, میرے کوئی اتنی طاقت اور اتنا کوئی
پارٹی بھی میرے ساتھ نہیں تھی، اور میں نے لائرز موومنٹ 2 سال چلائی. بیچ میں حوصلے پست ہو جاتے تھے، جب ججز نے جا کے حلف لینا شروع کر دیا ہمارے حوصلے پست ہو گئے. پھر بھی ان کو سب کو ساتھ کے چلنا پڑتا تھا. اور 18 جماعتیں تھیں لائرز کی، بھی 18 جماعتیں تھیں اس میں. یہ تو 10 جماعتوں کو نہیں سنبھال پا رہا ہے، وہ 18 جماعتیں تھیں. ہم کسی کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے تھے، سب کی عزت کرتے تھے، سب کو لے کے کنسنسس بنا کے. اگر ہائی پوائنٹ پہ کنسنسس نہیں بنتا تھا تو لو لے آتے تھے. ذرا یہاں کنسنسس ہو جس لیول پہ. اب اعتزاز صاحب، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا مشورہ دیں گے کہ جو یہ آخری مہلت ملی ہے، کیا اس کا جواب بھی دینا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یا جب اب پھاڑ دیا ختم ہو گئی بات، کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے؟ یہ آخری مہلت کس کو دے رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے. اس قسم کی ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ شاہد خاقان عباسی کے غیر سیاسی آدمی ہے نا، اس کو احساس ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے وزیر اعظم بنا اور رہا وزیر اعظم، اور اچھا وزیر اعظم تھا. آئی لائک ہم ایز امنگ پرائم منسٹر، ہی واز اے گڈ پرائم منسٹر. بٹ یہ ان کو سیاست کا نہیں پتا. ان کو بٹھا دو اس کرسی پہ یا اس کرسی پہ. اب وہ ان کو ہی ڈزنٹ ریئلائز ایون کہ وہ کیا انہوں نے آؤٹریج کیا ہے. یہ جو شو کاز نوٹس دیا ہے، ایک اور پارٹی ہے، اس اپنی جماعت ہے، اس کا اپنا وقار ہے، ہمارے اپنے ورکرز ہیں، ہماری اپنی ایک اگین ٹو کوٹ چیئرمین بلاول کے، ہم عزت کے لیے بھائی سیاست کرتے ہیں. ہم کو اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں. ہم عزت کے علاوہ اور کیا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں شو کا نوٹس دے رہے ہیں، جس طرح ایک ڈپٹی سیکرٹری یا سیکشن آفیسر کو شو کا نوٹس دے کوئی سیکرٹری یا کوئی منسٹر. تو ان کو احساس نہیں ہے. اب بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.